अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास रूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। ये क्लास रूम रिलेटेड प्रॉब्लम बीएड के कोर्स में भी शामिल है और एमएड के कोर्स में भी शामिल है, एमए एजुकेशन के कोर्स में भी शामिल है। तो क्लास रूम रिलेटेड प्रॉब्लम को जानना उन तमाम टीचर्स के लिए ज़रूरी है जो किसी भी सतह पे पढ़ा रहे हों, चाहे वो नर्सरी प्रेप में पढ़ा रहे हों या एलिमेंट्री में पढ़ा रहे हूँ या सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा रहे हूँ या हायर सेकेंडरी में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी पढ़ा रहे हूँ। क्लासरूम के मतलब जो प्रॉब्लम है दे शुड नो अबाउट इट, ताकि वो उनको हैंडल कर सकें और उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और अपनी टीचिंग को बेहतर से बेहतर कर सकें और स्टूडेंट की लर्निंग को भी बेहतर कर सकें। प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्लास इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं आज हम उनकी बात कर रहे हैं। और क्लास स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है। और ग्रुप क्या होता है? अ स्टूडेंट ग्रुप इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स टिपिकली एट अ हाई स्कूल और इन एन एलिमेंट्री स्कूल और इन ए यूनिवर्सिटी। यानी वो ग्रुप जो कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, वो जो ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है और उम्र के लिहाज से और बाकी जो उनकी खुसूसियात होती हैं, जैसे नफ्सियाती जिस मराहिल से वो गुज़र रहे होते हैं, उनके लिहाज से वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसलिए ये जो स्टूडेंट का ग्रुप होता है उसे क्लास कहते हैं। और जब ग्रुप में बच्चे होते हैं तो उस वक्त जो प्रॉब्लम पेश आते हैं, बीइंग टीचर हमें उन्हें फेस करना होता है। तो आज हमारा उन प्रॉब्लम से हमारी जो गुफ्तगू है उससे मुतल्लिक़ होगी जो क्लासरूम में या ग्रुप के सामने या ग्रुप की मौजूदगी में हमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, आज हम उन मसाइल को डिस्कस करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द problems of the students which become actually the problems of the teacher, problem of the classroom. Unless we are able to solve these problems, we cannot teach in a better way. Commonly there are 8 types of problems we have to face. First of all, behavior problem. Second type of problems are social problems. Third type of problems are criminal behavior problems. Fourth type of problems are physical sensory disorders that is present in students. Fifth type of problems are learning deficit. Sixth type of problems are visual impairment. Seventh type of problems are hearing impairment, and eighth type of problems are related to the speech disabilities. ये वो मसाइल हैं जो स्टूडेंट को मुतासर करते हैं। वो ज़ाहिर है कि स्टूडेंट के जो मसाइल हैं वो फिर टीचर को, टीचिंग प्रोसेस को भी मुतासर करते हैं। बिहेवियर के मसाइल हैं, बच्चा जो बिहेव करता है, बच्चे का जो बर्ताव होता है, उसका जो रवैया होता है वो नॉर्मल नहीं होता। माशरती सोशल प्रॉब्लम है, माशरती मसाइल हैं, बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ सोशली उस तरह इंटरेक्ट नहीं करता। क्रिमिनल बिहेवियर के प्रॉब्लम हैं, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मुजरमाना कुछ ऐसे उनके अमाल होते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो जुर्म के ज़ुमरे में आते हैं, उसकी वजह से टीचर को मसाइल का और क्लास को मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर फिज़िकल सेंसरी डिसऑर्डर्स हैं, यानी उनके जिस्म में कोई या उनके सेंसेस में कोई डिसऑर्डर होता है, कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है या सेंसरी डिसेबिलिटी होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स। लर्निंग डेफिसिट, उनके जो सीखने के अमल में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो उनके सीखने के अमल को मुतासर करते हैं मनफी तौर पर और वो सही तरीके से सीख नहीं पाते। विजुअल
امپیئرمنٹس ہیں، یعنی وہ جو ان کے دیکھنے کے عمل میں ان کی ویژن میں کچھ پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے اور اس طرح وہ سیکھ نہیں پاتے۔ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، یعنی کہ وہ سننے کے ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور پھر اسپیچ ڈس ایبلٹیز ہیں، یعنی بولنے کے اندر ان کے کوئی خرابی ہے، ان کی زبان میں کوئی مسئلہ ہے، لکنت ہے یا کوئی اور اس طرح کے پرابلم ہیں کہ وہ لینگویج کا پراپرلی استعمال نہیں کر پاتے۔ تو یہ 8 قسم کے پرابلم ہیں جن کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ڈسکس کریں، ان کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کے سلوشن کے لیے کوئی طریقہ جو ہے وہ وضع کر سکیں۔ First of all, we are going to discuss behavior problem. The behavior that prevents the child from receiving education, developing social skills, and negatively affects the environment he or she is in are called behavior problems or problem behaviors. یعنی وہ behavior جو پرابلم پیدا کرتے ہیں، جو اس کے سیکھنے کے عمل کو بھی کمزور کرتے ہیں اور جو ٹیچر کو بھی اور کلاس کو بھی نیگیٹیولی اور اس ماحول کو بھی نیگیٹیولی متاثر کرتے ہیں۔ بیہیویئر کا جو پرابلم ہے اس میں سب سے پہلا پرابلم ہے سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر۔ Sensory processing disorder is a condition in which the brain has trouble receiving and responding to information that comes in through the senses. یعنی سینسز کے ذریعے جو میسیجز آتے ہیں، جو انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے، اس کو پروسیس کرنے میں پرابلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، تمام جسم میں سینسر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہماری آنکھیں ہیں وہ ویژن کی سینسر ہیں، یعنی وہ دیکھتی ہیں۔ ہمارے کان جو ساؤنڈ ہے اس کے اندر سینسر لگے ہوتے ہیں، یعنی کان سے سننے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ سننے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اسی طرح زبان جو ہے اس میں ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں یا ٹیسٹ کے سینسر لگے ہوتے ہیں، ذائقے کے سینسر لگے ہوتے ہیں جہاں سے ذائقہ جو ہے وہ اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ناک کے اندر جو اسمیل ہیں اس کے سینسر لگے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں بو یا خوشبو ناک کے ذریعے محسوس ہوتی ہے۔ ہماری جلد جو ہے، سکن ہے، ہاتھ اور پورا جسم، ان کے اندر ٹچ کے جو سینسر لگے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے اس سے کوئی چیز ٹچ ہوتی ہے، جب ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں تو وہاں سے یہ سینس کا احساس ہے یہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جتنے سینس آرگان ہیں یہ سارے کے سارے اپنے سینس کے میسیجز ایک خاص قسم کے سیلوں کے ذریعے، جنہیں نیورونز کہتے ہیں یا سینسری نیورونز کہتے ہیں، وہ جو خلیے ہوتے ہیں جو اس احساس کو، اس سینسز کو لے کے جاتے ہیں دماغ کی طرف۔ یعنی دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی یا محسوس کرنے کی، ٹچ کرنے کی جو سینسر ہیں، خود ان کے اندر ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان میسیجز کو آواز کا یا جو دیکھنے کا یا سننے کا یا سونگھنے کا یا چکھنے کا یا ٹچ کرنے کا، مس کرنے کا جو احساس ہے، یہ میسیج جاتا ہے دماغ کو اور دماغ ان چیزوں کو فیل کرتا ہے۔ یعنی اصل جو چیز ہے وہ دماغ ہے۔ تو جب یہ میسیجز دماغ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پروسیس کرنے میں، دماغ تک پہنچنے میں اور دماغ کو ان میسیج کو سمجھنے میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ دماغ کے اندر جو پرابلم ہے یا ان نیورون کے اندر جو پرابلم ہے، ان حسی سیلوں کے اندر جو اگر کوئی پرابلم ہے تو یہ جو پرابلم ہے دیٹ از کال سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر۔ وہ بچے جن کے اندر یہ سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے، they are unable to keep pace with daily lesson.
روز ہم جب ان کو لیسن دیتے ہیں، روز جو پڑھاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں چل پاتے. دے مائٹ واک اراؤنڈ اور واک ایٹ ان اپروپریٹ ٹائم. وہ ایسے وقت پہ بات کریں گے یا ایسے وقت میں کلاس میں اٹھ کے چلنا یا بھاگنا دوڑنا شروع کر دیں گے جو ان اپروپریٹ ہوگا، جو مناسب نہیں ہوگا. ٹیچر کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور بچے نے بولنا شروع کر دیا کسی دوسرے بچے کے ساتھ، یا خود اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، یا اٹھ کے کلاس میں چلنا اور بھاگنا شروع کر دیا، یا اٹھ کے کلاس سے باہر چلا گیا. اگر ایک آدھ دفعہ یہ عمل ہو تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ بچہ کسی وجہ سے ایسا کرے، لیکن اگر جو بچے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اور ان کی یہ پکی عادت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے اور انہیں آبزرو کرنا چاہیے کہ کہیں وہ سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر کا شکار تو نہیں ہیں. دیئر اسپیشل نیڈس ڈائیورٹ دا ٹیچرز اٹینشن فرام دا سیٹ پروگرام. تو ان کے اس ان اپروپریٹ بیہیویئر کی وجہ سے اگر وہ باتیں کرنا شروع کر دیں، شور کرنا شروع کر دیں، کلاس میں بھاگنا شروع کر دیں یا کلاس سے باہر نکل جائیں اور روزانہ ہی ان کا یہ معمول ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر اس طریقے سے پڑھا نہیں پاتے. ان کی توجہ ان بچوں کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ جو سمجھانے کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے، اور اس سے باقی کلاس کے بچے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے بچے جو ہیں ان پر نظر رکھیں اور ان کا معقول جو ہے وہ علاج کروائیں. ان کے والدین کو اور جو اسکول کے انتظامیہ ہے اس کو آن بورڈ لیں اور ہم ان بچوں پر خصوصی توجہ دیں تاکہ یہ بچے ٹھیک ہو جائیں اور پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیں. ہم بات کر رہے ہیں سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر کی. Children with this disorder find it difficult to organize and make sense of the sensory information. جو ان کی سینسز میں یعنی 5 سینسز میں جو انفارمیشن آتی ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس میسیج کو سمجھیں. بعض اوقات انہیں بو یا خوشبو کا پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. اگر انہیں کوئی چیز چکھنے کے لیے دی جاتی ہے تو انہیں اس کا ذائقہ نہیں سمجھ آتا. تو کوئی ایک یا ملٹیپل ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض کے سے سننے میں ڈس آرڈر ہو، بعض ہوں جن کے صرف دیکھنے میں یہ مسئلہ ہو، بعض ایسے ہوں جن کے ذائقے میں یہ مسئلہ ہو، اور بعض ہو سکتا ہے کہ ایسے بچے ہوں کہ جن کو ان کی جو حس ہے ٹچ کرنے کی، مس کرنے میں، اس میں کوئی پرابلم ہو. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں ملٹیپل پرابلم ہو سکتے ہیں. دے آفن ہیو پرابلمز in learning and prefer not to play with classmates, class fellows during recess. ریسس کے دوران بھی وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے کودتے اور ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، اور اسی طرح وہ ان کو سیکھنے میں، لرننگ میں بھی پرابلم ہوتا ہے. تو یہ بچے ظاہر ہے کہ باقی کلاس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں بیہیویئر ڈس آرڈرز کی. اس میں ہم نے پہلا جو پرابلم ہے اس کی بات کی ہے، وہ ہے سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر. دوسرا جو بیہیویئر کا پرابلم ہے وہ ہے اگریسونیس ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اگریسو ہوتے ہیں. دا اسٹوڈنٹس ہو شو اگریسونیس، اینگر اینڈ ہاسٹیلٹی آر ریگارڈڈ ایز اگریسو اسٹوڈنٹ. وہ بچے جو غصہ دکھاتے ہیں، زیادہ جلدی جو ہے وہ طیش میں آ جاتے ہیں اور ایسے وہ جذباتی ہوتے ہیں، انہیں اگریسو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. اگریسو بیہیویئر از اے سیریس پرابلم. یہ اگریسو بیہیویئر جو ہے یہ بہت سیریس پرابلم ہے، اور بینگ ٹیچر وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن اٹ. اٹ از ٹو بی ڈسرپٹیو ٹو اے سپورٹیو اینڈ سیف لرننگ انوائرمنٹ. یہ ڈسرپٹ کر دیتا ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے اس ماحول کو، کلاس کی اس ماحول کو. اگر کوئی بچہ اگریشن شو کرتا ہے، لڑ پڑتا ہے، دوسرے بچے کو جو ہے اس کے اوپر چیخنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسا بیہیویئر جو ہے وہ بچوں کو اور اس کلاس کو خراب کرتا ہے. Aggression between students in the classroom or playground disrupts
all other activities and negatively affects teachers and other students. یہ جو اگریشن ہے یہ کلاس روم میں یا پلے گراؤنڈ میں یا اسمبلی میں یا اسکول کے اندر اور اسکول کے باہر یہ ٹیچر کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے اور اس کے اوپر منفی اثرات ڈالتا ہے، اور بچوں کے اندر بھی جو دوسرے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ کوئی ایک بچہ اگر اگریسو بیہیویئر کا حامل ہوگا تو اس سے پورے کلاس کا، پورے اسکول کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اپارٹ فرام دا انیشیل ڈسرپشن، the after effect of the physical fighting remains with the sensitive pupils and interfere with their school days. وہ بچے جو خود اگریسو نہیں ہوتے، اگر کوئی دوسرا بچہ ان کے ساتھ اگریسونیس کا مظاہرہ کرے تو وہ بچے جو سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، وہ ان کی شخصیت کے اوپر اور ان کے کام کے اوپر اور ان کی پڑھائی کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی ایک بچہ اگر اگریسو ہوگا تو اس سے وہ بچے جو دوسرے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، لائق بچے ہوتے ہیں، اچھے بچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو بچہ اگریشن کا مظاہرہ کرے ہم اسے سزا دیں، اس کو اسکول سے نکال دیں، بلکہ ہم اس کے لیے کریکٹیو میجرز ہمیں اپنانے ہوں گے، ہمیں اس کی کیس اسٹڈی کرنی ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں والدین سے اور معاشرے سے اور بڑوں سے اور اس کے دوستوں سے اور اس کے جو گھر ہے اس میں رویے سے، اس کے والدین کی تعلیم اور باقی جو ان کے معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ہم نے اس بچے کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے اس بچے کو کلاس سے نہیں نکالنا، اسکول سے نہیں نکالنا، بلکہ اس کو کریکٹ کرنا ہے اور وہ فیصلہ کرنا ہے جو اس کے مستقبل کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے بہتر ہو۔ جی ہم بات کر رہے ہیں بیہیویئر ڈس آرڈر کی۔ تیسری قسم کا بیہیویئر ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ ان اپروپریٹ لینگویج ہے، یعنی نامناسب زبان کا استعمال ہے۔ دا اسٹوڈنٹس یوز ان اپروپریٹ اینڈ فاؤل لینگویج دیٹ ڈسرپٹس دی ٹیچر اینڈ دا ادر اسٹوڈنٹس، یعنی وہ بچہ ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو کہ ٹیچر کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے اور دوسرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے۔ Students may use foul language to impress their classmates or to get the attention of their teachers. ایسے بچے جو فضول فاؤل قسم کی اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے اوپر رعب جھاڑ سکیں اور ٹیچر جو ہے اس کی توجہ حاصل کر سکیں۔ اگر یہ ایک آدھ دفعہ ہو تو یہ تو قابل برداشت ہے، لیکن اگر کوئی بچہ یہ بار بار اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اور اس کا معمول بن چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے اور اس پرابلم کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ Some students use inappropriate language to express frustration or anger. کچھ بچے جو ہیں اپنا غصہ اور اپنی مایوسی اور اپنے اندر کا وہ ایک غبار ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے وہ یہ اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، غیر معیاری اور فاؤل قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ Some students use inappropriate language because it is normal in their home environment. کچھ بچوں کا گھروں کا، محلے کا اور ان کے علاقے کا ایسا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اس طرح کی زبان استعمال کرنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ بہت سارے بڑے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گفتگو میں غلط اور گندی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ماں اور بہن کی، اور خود ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلط بات کہی ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو بعض اوقات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، خود ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ تو ایسے اگر ماحول میں بچے ہیں جہاں گالیاں دی جاتی ہیں، جو غلط اور گندی زبان استعمال کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ، یا گھر میں میاں بیوی جو ہیں وہ یا خود بھائی بہنیں آپس میں یا ان کے محلے میں اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ بچے کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا یہ غلط ہے اور یہ مجھے نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ بینگ ٹیچر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے بچوں کو ٹھیک کریں اور کچھ کریکٹیو میجر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سزا دیں اور ان کی بےعزتی کریں، اور بلکہ بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ ان کی یہ عادت ختم ہو جائے۔
قسمیں کھاتے ہیں، بعض بچے جو ہیں بات بات پر قسم کھاتے ہیں، سویئرنگ جسے کہتے ہیں، کالنگ دا نیمز، گالیاں دیتے ہیں دوسروں کو، گیونگ بیڈ نیمز، دوسروں کو برے نام دیتے ہیں، الٹے سیدھے نام رکھے ہوتے ہیں، بعض نے بچوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، دوستوں کے نام رکھے ہوتے ہیں، ایون کہ ٹیچرز کے نام رکھے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی زبان ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں جو کہ اسکول کے ماحول کو، کلاس کے ماحول کو خراب کرتی ہے اور پڑھنے اور پڑھانے کے عمل کو متاثر کرتی ہے. تو وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ، اور ہمیں ایسے بچوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس کے لیے مثبت انداز جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. بیہیویئر پرابلم کی بات ہو رہی ہے، تو بیہیویئر پرابلم میں جو چوتھی قسم کا پرابلم ہے وہ ہے ان اٹینٹیونیس. دا اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ گیو پراپر اٹینشن ٹو دا ٹیچرز اینڈ دیئر اسٹڈیز. بچے اپنے ٹیچر پہ توجہ نہیں دیتے، اپنی اسٹڈیز پہ توجہ نہیں دیتے. کلاس روم میں جب ٹیچر سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان پہ پوری طرح متوجہ نہیں ہوتے. اسٹوڈنٹس میں سفر فرام اٹینٹیو ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD اسے کہتے ہیں، وچ کازز دیم ٹو ہیو ڈیفیکلٹی ان کنٹرولنگ دیئر بیہیویئر. یعنی بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ ٹک کے ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے، چپ نہیں کر سکتے، اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتے زیادہ دیر کے لیے. اگر ایک آدھ دفعہ ہو، دو چار دفعہ ہو تو اوکے، لیکن اگر یہ ہمیشہ سے کوئی بچہ ایسے کر رہا ہے تو ہمیں اس کو نوٹ کرنا ہے اور اس پہ توجہ دینی ہے اور اس کو یعنی اس کا پراپر جو ہے وہ علاج کرنا ہے. These students have trouble in organizing school work and sustaining attention. یہ بچے اپنے اسکول کا کام صحیح طریقے سے، منظم طریقے سے، آرگنائز طریقے سے نہیں کر پاتے، اور ان کی جو توجہ ہے وہ سسٹین نہیں ہوتی، یعنی وہ زیادہ دیر تک کسی چیز کے اوپر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتے، اور اس طرح وہ کوئی بھی کام اپنا مکمل نہیں کر پاتے. دے اسٹرگل وتھ اسٹارٹنگ پروجیکٹ. جب کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہو، کوئی کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے وہ انہیں بہت زیادہ جو ہے کوشش کرنا پڑتی ہے، بار بار وہ اس کو شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایون سمپل اسکول ٹاسک کین اوور ویلم دیم. چھوٹے چھوٹے جو اسکول کے کام ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ان کو کام دیا جاتا ہے، وہ اس پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. دیز چلڈرن آفن ریکوائر ایکسٹرا اٹینشن فرام ٹیچرس. تو ظاہر ہے کہ اگر کلاس میں ایسے بچے ہوں گے تو وہ ٹیچر کی زیادہ انہیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ٹیچر نے خاص طور پہ انہیں زیادہ توجہ دینی ہے. اور چونکہ وہ سلو لرنر بھی ہوتے ہیں اور بار بار ان کی توجہ اپنے اصل ٹاپک سے یا اصل چیز سے ہٹ جاتی ہے، اس لیے ان کی سمجھ بھی ان کو کم آتی ہے. اس لیے ٹیچر کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے بچوں کے اوپر خاص توجہ دیں. دی نارمل اسکول لیسنس ٹیک لانگر ٹو کمپلیٹ. وہ عام جو اسکول کا کام ہے وہ اس کے لیے بھی وہ زیادہ وقت انہیں چاہیے ہوگا. دے ڈسٹرب دا روٹین آف دا ادر اسٹوڈنٹس. دوسرے اسٹوڈنٹس جو نارمل چل رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. دے لیگ بیہائنڈ دا کلاس اینڈ فیل ٹو فالو دا کلاس روٹین. وہ کلاس میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ توجہ پوری طرح مرکوز نہیں کر پاتے، اور کلاس کی جو روٹین ہے اس کے مطابق چلنے میں ناکام ہوتے ہیں اور کلاس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. دے فیل ٹو کمپلیٹ دیئر ہوم ورک اینڈ اسائنمنٹس ان ٹائم. وقت پہ نہ تو وہ اپنا ہوم ورک ختم کرتے ہیں، نہ اپنا کلاس ورک ختم کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی اسائنمنٹ دی جائے تو وہ بھی وقت پہ ختم نہیں کرتے، کیونکہ وہ زیادہ دیر کے لیے کسی خاص کام پر توجہ نہیں دے سکتے، اور وہ اس توجہ کو چھوڑ کے، ایک کام کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف اور دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کی طرف لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے، اور اس پرابلم کو بینگ ٹیچر ہمیں حل کرنا ہوتا ہے. This was the first part of the lecture in which we have discussed the classroom problems related to the behavior of the students. یہ لیکچر کا پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے کلاس روم میں بچوں کے بیہیویئر، ان کے رویے کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کی ہے. اگلے حصے میں ہم کلاس روم میں جو ان کے سوشل پرابلمس اور دوسرے جو پرابلم ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں. اللہ حافظ.